लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूं ख्वाजा मतीन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद के वो कौन कौन से इलाके हैं जो मंशियात फ़रोशों की जन्नत हैं, और कौन कौन सा नशा किस इलाके में बिकता है, कौन सा गरीब गरीब कौन सा नशा इस्तेमाल करते हैं, और उमरा के, शुरफा के, अशराफिया के जो इलाके हैं और उनके बच्चे वो कौन सा नशा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो तलीमी अदारे हैं वहाँ कौन सा नशा बिकता है, और इस सारे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। क्या इस्लामाबाद में कोई पिंकी मौजूद है जो नशा फरोख्त कर रही है, या पिंकियाँ या कोई डॉन, कौन कौन इनके पीछे हैं। इस सारे मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करने के लिए आज दावत दी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि डीएसपी रिटायर्ड फयाज तोनली साहब को। तोनली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए सर, स्कूलों में नशा बिक रहा है जनाब, एलीट क्लास के जो फ्लैट्स हैं वहाँ नशा बिक रहा है, होटलों में नशा बिक रहा है, हर बंदा कुछ चरस पी रहा है, कुछ शराब पी रहा है। ऐसे इलाके बताएं जो मंशियात फरोशों के गढ़ हैं इस्लामाबाद के अंदर। ख्वाजा साहब, जहाँ तक नशे की बात है तो नशे तो कई किस्म के हो गए। सबसे पहले आते हैं हम शराब की तरफ, पाकिस्तानी शराब की तरफ। पाकिस्तानी शराब जो पिंडी में मरी ब्रूरी में बनती है, और वहाँ से इस्लामाबाद के 3 बड़े होटल हैं जिनमें आती है। एक तो ये हमारे करीब ही है F5 में मैरियट, दूसरा है सरीना, वो भी F5 G5 में है, और तीसरा है बेस्ट वेस्टर्न जो मरी रोड पर है। तो इन पे तो आती है ये लाइसेंस वाली शराब, इनको लीगली आती है और फिर ये लीगली बेचते हैं, लीगली बेचने का हुक्म है, लेकिन ये बेचते हैं गैर मुस्लिम्स को। अब होता ये है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको ये परमिट बने होते हैं, माहाना परमिट होते हैं, जिसमें 6 बोतलें, आई थिंक इतना ही होता है महीना। तो वो करते क्या हैं, वो ख़ुद कम पीते हैं और मुसलमानों को ज़्यादा बेचते हैं। अब जो लोग गरीब लोग हैं या सस्ती शराब पीने वाले हैं तो वो इनसे ख़रीद के पीते हैं, क्योंकि ये जाते हैं वहाँ से परमिट ले जाते हैं और परमिट ले जाके वहाँ पे शराब इशू कराते हैं, और करते ये हैं कि वहाँ पे वो एंट्री नहीं होती, उसकी एक फ़ोटो कापी ले जाते हैं, लेकिन वो उनके जो उसका होटल का रजिस्टर्ड है उसमें उसकी एंट्री नहीं होती। वो आके बाहर किसी मुसलमान को बेच के, जब बेच देते हैं तो उनको फ़ोन कर देते हैं कि खैर खैरियत से बिक गई है। अब फिर कोई गाहक आता है तो वो दोबारा जाके वहाँ से ले आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो पकड़े जाएं तो फिर ये करते हैं कि जो पीछे वाले को पता होता है कि इसका फ़ोन नहीं आया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पकड़ा गया है, तो वो पीछे से एंट्री डाल देता है रजिस्टर में। तो इस तरह ये शराब जो है ना, नहीं नहीं, ये तो हो गया एक लीगल तरीका। जी लीगल जी में यानी कि गैर कानूनी काम ना। जी जी जो मरी बिरी से शराब आई, होटलों पे गई, इक्का दुक्का बंदे गेले, यहाँ बड़े बड़े गढ़ हैं, मराकज हैं। शराब की पहले बात कर लेना, जी जी आइस की बात में करते हैं, ठीक और है। भी नशे, कोकीन भी आ गई, सूटा सूटा भी लगाते हैं ना लोग। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हो गए जो लोग लीगली वहाँ से शराब, मरी ब्यूरी की, ठीक जहाँ है। वलैती शराब बिक रही है इस्लामाबाद के नाम पर, अम्बेसियों के नाम के ऊपर। ये जो बड़ा कोई ऐसा यहाँ कौन है जो जो मंशियात का किंग है। हम तो देख पार्टियों भी जाते हैं, देखते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई शराब, कोई भी नशा वो मिल, जहाँ देखी कहीं देखें वो सूटा भी लोग लगा रहे होते हैं, आइस भी पीते हैं। यहाँ ये कौन लाता है, यहाँ कौन बेचते हैं, बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं। ख्वाजा साहब, बात यह है कि आप अगर इस F5 से शुरू हों तो ये तमाम सेक्टर जो तरनोल तक रास्ते में आते हैं, ठीक है। इन तमाम सेक्टर्स में बिकती है। और इसी तरह अगर आप स्याला की तरफ जाएं एक्सप्रेस हाईवे पे, तो उसके दौरान जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं उस रोड पर, सब के अंदर बिकती है, गैगा माल तक बिकती है। कोई ऐसा सेक्टर खाली नहीं है। इतने बड़े बड़े नेटवर्क हैं कि ये आज तक ख़त्म नहीं हुआ। और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। और जिस तरह हमारा शहर एक्सपेंड हो रहा है तो लोगों की तादाद बढ़ रही है। शुरू में इस्लामाबाद बना तो आबादी मेरे ख्याल 4 लाख के करीब थी, तो बढ़ते बढ़ते 24-25 लाख हो गई है। ज़ाहिर है फिर पीने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। तो होता कुछ यूँ है कि हमारे जब ये आजी साहब नए नए आए, अली नासिर रिजवी साहब इस्लामाबाद के 2 साल पहले आए, तो इन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि नशा बहुत आम हो गया है, कोक है, आइस है, चरस है, शराब है। तो इन्होंने आके एक मुहिम लॉन्च की, नशा अब नहीं के नाम से। उसमें पुलिस के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया, ताजर बरादरी को शामिल किया, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात
ان کو شامل کیا اور ایک بڑی زبردست قسم کی باغ بلیو ایریا میں کی جو ڈی چوک تک جا کے ختم ہوئی. اس دوران میں بھی شامل تھا اس باغ میں کیونکہ اس وقت میں جاب پر تھا. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا. اور ہماری جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پولیس کی فیمیلز لیڈیز ہیں, انہوں نے بھی بڑا کام کیا اپنے ٹک ٹاک کے گروپ پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ بڑی اچھی مہم چلائی. یعنی کہ لوگوں کو اس کے نقصانات بتایا, ذہنی تناؤ کیسے ہوتا ہے, اس کے جسم پہ اثر کیسے پڑتے ہیں, گھریلو گھروں پر جو فیملیز ہیں وہ کس طرح مشکل سے گزرتی ہیں. تو بڑا کام ہوگا. اور پھر ہمارے جو زونل ایس پی صاحبان ہیں انہوں نے بھی ایس ایچ او کو ٹائٹ کیا. بے تاشا پرچے ہوئے, ایک تھانے میں 15 بھی پرچے ہوئے ہیں. اب یہ حساب لگا لیں کہ اسلام آباد کے 32 تھانے ہیں. اگر منیمم بھی آپ پرچے لگائے نا تو ایک تھانے کے 5 پرچے لگائے مہینے کے تو سال کے بنتے ہیں 1800 پرچے, اور 2 سال کے کتنے 3600 پرچے ہو گئے. اب 3600 کو 600 کو اڑا دیں, 3000 پرچے. کیونکہ ہماری جو کرائم میٹنگز ہوتی ہیں ایس ایس پی صاحب کرتے ہیں ایس ایچ اوز کی, تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ایس ایچ او کی کارکردگی کیسی ہے. جس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے اس کو وہ شاباش ملتی ہے, سرٹیفکیٹ ملتے ہیں, نام ملتے ہیں. تو ہر ایس ایچ او کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی ہو. اس میں پھر یہ جتنے شراب کے پرچے زیادہ ہوں گے, یہ لوکل اسپیشل لاز میں آتے ہیں, اور اسلحے کے پرچے زیادہ ہوں گے, اشتہاری زیادہ پکڑے ہوں گے, کیس زیادہ یکسو کی ہوں گے, ملزمان زیادہ پکڑے ہوں گے, انضباطی کارروائی زیادہ کی ہوگی تو شاباش ملتی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے ان کی اچھی کارکردگی رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر 2 سال میں کم از کم 3000 پرچے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب شراب تو چل رہی ہے نا, رکی تو نہیں ہے. جس طرح ہم بزنس کی لینگویج میں کہتے ہیں نا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ چلتی ہے, تو یہاں پر بھی ڈیمانڈز بھی آ رہی ہیں عوام کی طرف سے اور سپلائی بھی ہو رہی ہے. یہ تو یعنی کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. نشاب نہیں کی جو مہم چلائی گئی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی, کامیاب نہیں ہو یہ سکی. نتیجہ نکلا ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر پولیس سرپرستی نہ کرے تو شراب بک سکتی ہے؟ آپ خود پولیس میں رہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک تالاب, ایک وہ ہے, ایک ندی ہے, اس میں سے پانی گزر رہا ہے, اس میں سے مچھلیاں بھی جا رہی ہیں. ایک شکاری آتا ہے, وہ اس کو پکڑتا ہے, جال پھینکتا ہے, کچھ مچھلیاں اس کے آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 مچھلیاں آ گئی, وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر, پھر دوبارہ جال پھینکتا ہے, پھر کچھ مچھلیاں آ جاتی ہیں, پھر پھینکتا ہے, مچھلیاں آتی جاتی ہیں, لیکن کچھ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ بھی جاتی ہیں, گزر بھی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے شراب کا. اب دیکھیں آرمائے ہرمز تو ہے وہ بند ہو گیا تھا, تیل نہیں آ رہا تھا, لیکن شراب وہاں سے رکی نہیں, وہ آتی رہی ہے. نہیں یہ تو ہم عموماً سنتے ہیں, پولیس والے منتھلی لیتے ہیں تو اڈا چلتا ہے شراب کا, سنتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں میرا تعلق کیونکہ ہزارہ سے ہے, اور مانسیرہ میں ایک ڈی پی او آئے تھے, غفور خان آفریدی. انہوں نے کوئی مہم نہیں چلائی. انہوں نے اپنے جونیئر جو زونل ایس پیز ہیں ان کو بلایا, ڈی ایس پیز کو بلایا, اور ایس ایچ او کو بلایا. صرف ایک میٹنگ کی کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے اور میں مانسیرہ سے منشیات کا خاتمہ چاہتا ہوں, اور اگر پھر میں چیک کروں گا, مطلب کسی پرائیویٹ بندے کو بھیج کے کسی سے منگوا سکتے تھے. ایک ٹیکٹس کھیلی انہوں نے کہ اگر کہیں سے مجھے چرس, شراب یا کسی قسم کا نشہ ملا تو پھر اس افسر کی خیر نہیں ہے. تو آپ یقین کریں کہ مانسیرے میں پہاڑ کی چوٹی پر بھی جو ہے وہ کوئی نشہ نہیں ملتا تھا. نہیں یہ تو میری بات کی تصدیق کر دی. جب ایک پولیس افیسر بالکل اس کمٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے, چلو باقی باتیں چھوڑیں جی, آپ مختلف تھانوں کے ایس ایچ او رہے. نہیں میری بات وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, کر لیں پہلے بات کمپلیٹ. پہاڑ کی چوٹی پر بھی نشہ نہیں ملتا تھا. پھر اس نے ایک سٹنگ منسٹر کے گھر, اس کی حجرے پہ چھاپا مارا, وہاں سے پارٹی ہو رہی تھی, اس کے بھائی کو گرفتار کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ٹائم گزرا, تو آپ کو پتہ ہے سیاسی گورنمنٹ جہاں ہو کچھ نہ کچھ تو پھر حرکت ہو ہی جاتی ہے. جو نیک لوگ آتے ہیں تو ان کا تبادلہ ڈی آئی خان کر دیا گیا. ڈی آئی خان جب تبادلہ ہوتا ہے تو پورے مانسیرہ 3 دن بند رہتا ہے, پورا مانسیرہ, اور ان کے خلاف ان کے حق میں جلوس نکلتے ہیں کہ ان کو دوبارہ لگایا جائے. لیکن حکومت کہتی ہے کہ جناب وہاں پہ بھی بڑے ایشوز ہیں, تو اس لیے یہ قابل افسر ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے چینج کر دیا. اب دیکھیں مانسیرہ ڈسٹرکٹ ہوا, اٹک ہوا, چکوال ہوا,
یہ ڈسٹرکٹ تو کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اسلام آباد ہے یہ طاقتور لوگوں کا ڈسٹرکٹ ہے، یہ کمزور لوگوں کا ڈسٹرکٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے جناب کوئی بھی افسر آ کے اور ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ جن لوگوں میں ہائی لیول لوگوں کا ایلیٹ کلاس کا انٹرسٹ ہو۔ اب دیکھیں ہماری پوری پارلیمنٹ یہاں پر ہے، کابینہ یہاں پر ہے، تمام ایم این ایز یہاں پر ہیں، میڈیا ہاؤسز کے تمام ہیڈ یہاں پر ہیں، ہمارے آرم فورسز کے تینوں ہیڈ کوارٹر اب اسلام آباد میں بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بزنس مین ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کا کارخانہ ہو سکتا ہے کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، ان کی رہائشیں اسلام آباد میں ہیں۔ یعنی یہ کمزور لوگوں کا شہر نہیں ہے، طاقتور لوگوں کا شہر ہے، مان لیا ٹھیک آپ ہے۔ بھی اب جب طاقتور لوگ اس شہر میں ہوں، مجھے یہ بتائیں ان کے تعلق کہاں تک نہیں ہوں گے؟ ان کے تعلق ایک تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے، جو بزنس مین ایلیٹ کلاس ہے، ایک ہے پاورفل ایلیٹ کلاس جن کے پاس پاورز ہیں، جو اس ملک کو چلاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اگر آپ 10% بھی لگائیں تو کیا یہ جو بیچنے والے ہیں ان کی طاقت نہیں ہوتی؟ یہ ان کو سپلائی نہیں کرتے، ان کے پاس پاور نہیں ہوتی، نہیں میں یہ تو ایس ایچ او لگواتے ہیں اور ہٹاتے ہیں۔ مان لیا ساری باتیں آپ کی درست ہیں۔ جی جی، آپ مجھے بتائیں، آپ ذاتی سوال کرتا ہوں، آپ مختلف تھانوں میں ایس ایچ او کی سی سے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، جی ہاں بالکل۔ کبھی کسی نے آپ کو آفر کیا کہ یہ میں نے منشیات کا اڈا چلانا ہے، چیز چلانی ہے، آفر کیا کسی نے آپ کو؟ کئی دفعہ آئے لوگ، ایک دفعہ میں شہزاد ٹاؤن میں تھا، منشیات کو تو نہیں آئے، وہاں پہ آئے جوا کرانے والے، انہوں نے آئے، انہوں نے کہا جی مٹھائی شٹائی لے کے آئے جی۔ ایس ایچ او جب لگتا ہے نا تو لوگ جو یہ کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پہلے مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، یا آپ کے جو جونیئرز ہوتے ہیں کارندے وہ لے آتے ہیں کہ جناب یہ بڑے اچھے معزز آدمی ہیں، یہ پھر بعد میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹھا رہا ایک بندہ کافی دیر مٹھائی لے کے، تو مجھے کہتا ہے سر ہمارا کوئی کام ہے آپ سے۔ میں نے کہا بتائیں کیا کام ہے؟ وہ چاہ رہا تھا کہ کمرہ خالی ہو جائے پھر میں بات کروں۔ جب بات ہوئی تو اس نے کہا سر اسی پہلے جوا کراندے ساں، ان نے پیسے پہلے ایس ایچ او نوں دیندے ساں۔ تو میں نے کہا پھر اس طرح کرو، تسی اس ایس ایچ او تو دوبارہ لوا لو اتنے، تسی کہتے ہو نا اسی ایس ایچ او لوا سی، تسی دوبارہ لوا لو ایس ایچ او تے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آفرز کرتے ہیں لوگ، کچھ لوگ ہیں، یہ منشیات والے چوری چھپے کام نہیں کرتے، چوری چھپے کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی ان نہیں کے پیدا کسٹمر ہوتا۔ انہیں بیچنی ہے چیز تو پھر لوگوں سے رابطہ تو ہوتا ہے ان کا۔ جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیں آپ، یعنی کہ آپ کو آفر کرائے گی لیکن منشیات کے حوالے سے نہیں، لیکن آفرز کراتے نہیں، ہیں؟ آفر منشیات کے والے سے بھی ہوتی ہے۔ نہیں، کچھ صحافی بھی ایسے ہیں اسلام آباد کے اندر سر جی میں آپ کو جن کے منشیات کے اڈے چلتے ہیں۔ چلیں نہیں ایسا میں نے کوئی صحافی نہیں دیکھا کہ جس کے منشیات کے اڈے ہوں، سپورٹ ضرور کرتے لیکن اس کا ذاتی اڈا نہیں ہے۔ سرپرستی میں کوسار میں لگا، مجھے آفرز ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، مطلب جو پرانے وہاں پہ رہ کے گئے ہوتے ہیں بعد میں ڈی ایس پی بن جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ہم چلاتے رہیں ان کو آپ بھی چلائیں۔ تو میں نے کہا سوری میں نہیں چلا سکتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ آئی جی صاحب کی منتھلی بند کر دی۔ کنہوں نے؟ اس منشیات فروش نے۔ آئی جی صاحب بھی منتھلی دیتے تھے؟ کیونکہ مجھے جو سفارش جو بندہ میرا جاننے والا میرے پاس لے کے آیا تھا نا، تو انہوں نے آئی جی صاحب کی منتھلی بند کر دی۔ تو پتہ پھر آئی جی صاحب نے کیا کہا ان کو کہا یار جتنے ایس ایچ او کو پہلے پیسے دیتے تھے، پہلے والے ایس ایچ او کو، اس کو ذرا اس سے پیسے بڑھا دو۔ انہوں نے کہا جی وہ مندا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تسی انج کرو، جس ایس ایچ او نے تیری بندی ہے نا، تسی اپنا اڈا اتنے لے جاؤ۔ جتنا تو معاملہ سیٹ نے، تو پھر میرا وہاں سے بعد میں تبادلہ بھی ہو گیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات بتائی۔ آئی جی کی منتھلی بند ہوئی، جی جی انہیں کیا ایس ایچ او نال گل کرو، جی ہاں، ایس ایچ او تسی بیٹھے سی، تسی کیا میں نہیں کرنی، انہوں نے کہا پھر آپ اتنے چلے جاؤ جہاں تہاڈا نال جنہاں لین دین سیدھا ہے اتنے چلے جاؤ۔ پھر وہ اڈا چک کے اتنے لے گئے۔ اچھا میں ایک اور بات جاتا ہوں۔ تو جب میری پہلے دن پوسٹنگ ہوئی تو دوسرے دن میٹنگ آ گئی آئی جی صاحب کی۔ آئی جی صاحب تھے بنی امین صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ریکارڈ میں اس کا جو منشیات کا پرچہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تنولی وہ کیا تمہارے ایرے سے منشیات ختم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا سر میں نے کل ہی چارج لیا تو انشاءاللہ سختی ہوگی اس پر۔ تو کہتے ہیں وہ چائنیز ہوٹل بیچ رہے ہیں وہاں پہ منشیات، شراب وغیرہ بیچ رہے ہیں، تمہاری نظر ان پہ نہیں گئی؟ میں نے کہا سر میں نے کل چارج لیا، ابھی تک میں نے پورا علاقہ ہی نہیں دیکھا، صبح میٹنگ آ گئی ہے آپ کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے آتے ہی چائنیز ہوٹل دیکھے، ایک تھا F7 مرکز میں شیل پمپ پٹرول پمپ کے سامنے،
اور ایک تھا آئی جی آفس کی پچھلی گلی میں. آئی جی آفس بھی پہلے ہمارا F7-1 میں تھا. تو اب میں نے سوچا ان کو قابو کیسے کیا جائے. میرے ایک دوست تھے جو ایک NGOs میں کام کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کے ساتھ فیمیلز وغیرہ ہوتی ہیں, کام انہیں کیا ہے. میں نے کہا آپ ان کو لے آؤ 2-3 کو, ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ. ان کو ساری بات میں نے بتا دی. ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا F7-4 والے میں, پھر دوسرے دن ڈنر کیا F7-1 والے میں, تاکہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کسٹمر ہیں. کیوں میں بھی پینٹ شرٹ پہنتا تھا, میرا شروع سے ہی بچپن سے ہی پینٹ شرٹ کا میں زیادہ استعمال کرتا ہوں. تو دوسرے دن بھی کھانا کھایا, ایک میں کھایا, اگلے دن دوسرے ریسٹورنٹ میں کھایا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے گاہک ہیں. پھر جب نیکسٹ دن ہم گئے تو ہم نے اس لڑکی کو کہا, NGOs والی کو, میں نے کہا آپ ان سے کہو یا کوئی وائن شائن ہے. تو اس چائنیز ہمیں کہا کہ آپ اس طرح کریں, آپ 2nd فلور پہ آ جائیں. تو ہم 2nd فلور پہ شفٹ ہو گئے. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے جب وائن آتی ہے ہمارے سامنے, تو میری اسکاٹیں باہر کھڑی ہوئی تھی, 2 گاڑیاں بھر کے سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے میسج کیا تو وہ ٹھک پہنچ گئے, پورا ہوٹل قبضے میں. میں نے کہا ہمیں بھی گرفتار کر لو. ٹھیک ہے, وہ ایک بوتل ملی, پورا ہوٹل, پورا وہ جو ریسٹورنٹ تھا, جو پوری کوٹھی انہوں نے کرائے پہ لی ہوئی تھی, ایک بوتل جو ہمارے پاس آئی, اس کے علاوہ کوئی بوتل نہیں ملی وہاں سے. بڑا انہوں نے خفیہ نظام بنایا اچھا ہوا تھا. بہرحال ہم نے ان کو تھانے شفٹ کر آپ دیا. کی اسکواڈ نے اپنے تھانے کا SHO گرفتار کر لیا. پھر اس طرح ہوا کہ ہم تھانے چلے گئے. پھر میں نے انہیں کہا آپ اس طرح کریں, اس کو پہ ریڈ کر دیا ہے, یہ ہم بعد میں تفتیش کرتے ہیں, پہلے چلتے ہیں, اس کے بعد چلتے ہیں ہم دوسرے اس پر, جو دوسرا ریسٹورنٹ ہے آئی جی صاحب کی جو گلی ہے اس کی بیک سائڈ پر. پھر وہاں ہم چلے گئے. وہاں پہ جب ہم اسی طرح کھانے کا آرڈر کیا, لڑکی سے وائن کا آرڈر کرایا, وہ وائن لے آیا. پھر میں نے میسج کیا, اسکارٹ پہنچ گیا. وہاں سے ہمیں 270 بوتل ملی وائن کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تھانے آ جاتے ہیں لے کے. پھر وہ جو چائنیز ہم نے پکڑی ہوئی تھی وہ لڑکی چلا رہی تھی. یہ جو دوسرا تھا یہ میاں بیوی چلا رہے تھے. ٹھیک ہے. اس لڑکی کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتی ہے کہ شراب آئی کہاں سے, ایک ہی بوتل تھی, یا جو بوتلیں خالی تھی وہ پڑی تھی, اس کا مطلب شراب کہیں موجود تھی. پھر ہم نے تھوڑا سا جو ان کا جو چوکیدار تھا اس کو ٹھکورا, تھوڑا مطلب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو وہ اس کی انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی کی. تو پھر پتہ چلا کہ اس چائنیز نے اس کوٹھی کے, یہ تو ڈبل روڈ پہ کوٹھی تھی نا پیٹرول پمپ کے سامنے, اس کی بیک سائڈ والی کوٹھی بھی کرائے پہ لی ہوئی تھی, اسٹور روم کے لیے. جی نہیں, اس میں رہتی تھی شاید. اچھا. اس کا جو سرونٹ کوارٹر تھا وہ بیک پہ تھا. ادھر سے اس کوٹھی کا سرونٹ کوارٹر, ادھر سے اس کوٹھی کا سرونٹ کوارٹر, مال پیچھے والی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں تھا. وہاں سے ایک ایک کر کے تو وہاں جتنا آرڈر آتا تھا تو وہ بندہ وہاں ہوتا تھا, وہ وہاں سے پکڑا دیتا تھا دیوار کراس کر کے, مطلب آپ ہاتھ سے ہی پکڑا سکتے ہیں. تو یہ اس طرف لے آتے تھے, اور ہم نے پوری کوٹھی چھانی نہیں ملا. پھر جا کے ہم نے جب وہاں ریڈ کیا تو ہمیں تقریباً 350 کے قریب وائن کی بوتلیں ملی. اب لے کے تھانے آ گئے, بڑا ہلا گلا مچ گیا. میں نے کہا چلیں آج یہ صاحب خوش ہو جائیں گے کہ بڑا اچھی کارروائی ہوئی, اس سے پہلے اتنی بڑی کارروائی کوسار میں نہیں ہوئی تھی. تو اب اس پہ ہم پرچہ دینے لگے, FIR سٹارٹ کی. تو چائنیز کا یہاں پہ ایک وہ ہے گروپ بنا ہوا ہے, انہوں نے اپنا ایک صدر بھی بنایا ہے وہ اس میں. تو وہ سارے میرے پاس آ گئے کہ چار مہربانی کریں, کچھ لین دین کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. میں نے کہا سوری نہیں ہو سکتا. آدھا گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ گزرے ہوں گے, وہ آئی جی صاحب کے پاس چلے گئے. وہاں سے مجھے آئی جی صاحب نے فون کیا, یا چلے گئے یا انہوں نے فون کیا یا کسی سے کہلوایا. اسلام آباد ہے, ہر بندے کا سورس ہے. تو آئی صاحب نے کہا تنولی وہ پاکستان تے چائنا دے تعلقات خراب ہونے لگ گئے. نہیں یہ کی کیتا تو؟ میں کہا سر تھوڑا ہی حکم سی. پہلے آپ کیا کہ جی نہیں, انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان چائنا کے تعلقات خراب ہو سکتے. مجھے وہ مذاق میں کہتا ہو تنولی وہ پاکستان تے چائنا دے تعلقات خراب ہونے لگے. نہیں تو انج کر, یہ جڑی فیمیل ہے اینوں چھڑ دے, تے وہ جڑا ملازم ہے چوکیدار اس سے پرچہ دے. میں کہا سر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ملازم 10-15 ہزار تنخواہ لینا ہے, اس سے میں 20 لاکھ دی یا 30 لاکھ دی شراب کتوں پا دے. کل میں جواب بھی دینا ہے, اللہ نو بھی جواب دینا ہے, تے کورٹ بھی جواب دینا ہے. تے سوری سر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس تو پھر آئی صاحب میرے ناراض بھی ہو گئے. پھر جدوں ناراض ہوئے پھر انہاں کڑکاں کڈیاں, وہ پھر کسی ہور 20 لاکھ بھی اسی دساں گے. اچھا, لیکن وہ پھر آپ نے پرچہ دے دیا اس چینل؟ نہیں, وہ پرچہ دے دیا جی, خاتون کے اوپر. جی اس سے پہلے میں شالیمار میں تھا. اچھا, جب میں اس سے پہلے میں شالیمار میں تھا تو جیسے میں نے چارج لیا اسی دن ہی ایک ASI ہمارا, اس نے مخبر بھیج کے خریداری کروائی, 4-5 بوتلیں لے آیا. تو ہم نے فوراً پرچہ سٹارٹ کر دیا.
ابھی پرچہ سٹارٹ نہیں کیا تھا تو آئی جی صاحب کے بیٹے کا فون آ گیا، علی کا، بنی مین صاحب کے بیٹے کا. اس نے کہا تنولی بھائی یہ خیال کرنا یار یہ اپنا ہی بندہ ہے تو مہربانی کر دیں اس پہ پرچہ نہ دیں. تو میں نے کہا سر دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن آپ ہمارے سرکاری کام میں مداخلت نہ کریں. یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ کہتا تھا کہ میں جب بھی وہ پولیس پکڑتی ہے نا اس کو تو وہ آئی جی صاحب کے بیٹے کا نام لیتا تھا کہ میں اس کو دینے جا رہا ہوں تاکہ پولیس نہ پکڑے. اب بھی ایف آئی آر شروع ہی کی ہے تو آئی جی صاحب کا فون آ جاتا ہے، مجھے کہتے ہیں او تنولی یہ کیا 2-4 بوتل والے پکڑ لیتے ہو، بھگاؤ ان کو تھانے سے. میں نے کہا سر وہ تو ایف آئی آر ہم نے لکھ دی ہے، ان کے نام بھی آ گئے ہیں اس میں، ایف آئی آر تو نہیں اس میں ہو سکتی، ایف آئی آر تو ہو گئی ہے اس پر. ایک دم سے انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا. اچھا کاٹ دیا آپ نے؟ ہاں نہیں انہوں نے فون بند کر دیا. تو اگلے دن ایک گاڑی چوری ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتے ہیں اپنے آفس میں، گاڑی کیوں چوری ہوئی ہے؟ میں نے کہا سر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں شالیمار کا، ان دونوں کار چوری بہت ہوتی تھی، ہفتے میں 5-5 6-6 7-7 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہاں تو ایک گاڑی چوری ہوئی ہے. میں نے تو اسٹریٹ پلگنگ وغیرہ کی ہیں تو اب تو کمی آئی ہے. بہرحال مجھ پہ کافی غصہ ہوئے، برہم ہوئے، غصہ وہ برہم تھا. ہوئے ظاہر. اب دیکھیں نا ہمارے بعض دفعہ جو سینئر موثرین افسران ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں تنولی صاحب، کیونکہ اس پہ ہم نے کیونکہ یہ منشیات کا کٹا بڑا کھل گیا، یہ بڑی کہانیاں بیان کر رہے ہیں نا آپ، یہ ایک پوڈ کاسٹ میں یہ سمیٹنے والی چیز نہیں ہے، لیکن سمیٹیں گے اس کو، اس کے 2 حصے کریں گے. لیکن ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پنکی ہم نے جو پکڑی گئی ابھی کراچی میں اس طرح کی، کیا اسلام آباد میں کوئی پنکی ہے جو کھلے عام منشیات فروخت کر رہی ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا، پروٹیکشن ہے، سارے نظام چل رہے ہیں، ہے کوئی؟ خواجہ صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کا شہر ہے. جو کراچی کی پنکی تھی نا اس سے پہلے وہ لاہور میں تھی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے مجھے کل ایک دوست نے بتایا، کیونکہ اب جب میں یہ پروگرام وغیرہ کرنے لگا ہوں تو لوگ مجھے کالے کر کے بہت سی انفارمیشن بھی دیتے ہیں کہ وہ پہلے ڈی ایچ اے 2 میں تھی، آج سے 10 سال پہلے. پنڈی میں؟ نہیں اسلام آباد میں. اچھا اچھا، اسلام آباد پنڈی آ گیا. ہاں ڈی ایچ اے اسلام آباد میں ڈی ایچ اے 2 میں تھی. ٹھیک ہے. کیوں اس کو شہر چھوٹا لگا وہ آگے چلی گئی. لاہور چھوٹا لگا آگے چلی گئی. بڑے سمندر تو میں وہاں اس کا کام ذرا زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا. یہاں کوئی ہے پنکی؟ خواجہ صاحب اس شہر کی ایک پنکی ہے جو، جی ہاں بالکل، جو بہت ماڈرن پنکی ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس افسر کی بیٹی ہے، کس بیوروکریٹ کی بیٹی ہے. چل رہا نظام اس کا اب آج بھی؟ اس کا نظام اس طرح چلتا ہے کہ وہ پرچون کا کام نہیں کرتی، 1-2 بوتل کا کام نہیں کرتی، یا کم از کم 1 کریٹ سے کم وہ نہیں دیتی. اور پتہ ہے اس نے کیا رکھا ہوا ہے، کس میں سپلائی کرتی ہے؟ لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے. پہلے وہ مہران تھی اس کے پاس، پھر اس کے پاس کلٹس آئی، پھر اس کے پاس کراؤن آئی، اور آج کل اس کے پاس لینڈ کروزر ہے. لینڈ کروزر ہے. اب لینڈ کروزر کروڑوں کی گاڑی میں اسلام آباد کی پنکی منشیات بیچتی ہے. اب جب وہ لینڈ کروزر لے کے کسی کا دروازہ کھلتا ہے کوٹھی کا، اندر چلی جاتی ہے، آرام سے اتارتی ہے، پیسے لیتی ہے، واپس آ جاتی ہے. پکڑی نہیں گئی آج تک؟ پکڑی گئی ہے. اچھا پکڑی بھی گئی ہے؟ پکڑی بھی گئی ہے. پھر کیا ہوا؟ 3 سال ہو گئے اس کا کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا. بڑے بڑے کیسوں کے فیصلے ہو گئے، مرڈر کے فیصلے ہو گئے، اور کیس کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے اس کا؟ کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے. بہت طاقتور ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور مجھے اس کے ہینڈلر کا بھی پتہ ہے. بتائیں نا پھر ناظرین نہیں کو. خواجہ صاحب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ کچھ جو ہے نا چیزیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رکھنی چاہیے. بس ٹھیک ہے، یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ I-8 سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے سوال. اتنا سیکٹر میں نے بتا دیا آپ کو. اور نیکسٹ اس میں پنکی کا آپ کو نام بھی بتاؤں گا، اس کا جو پورا. اچھا وہ چرس بھی جو ہے نا وہ آپ چھوٹی موٹی نہیں بیچتی، کلو سے کم نہیں دیتی. کوک آئس وہ ایلیٹ کلاس میں دیتی ہے نا جی، اس لیے پکڑی نہیں جاتی. اور بہت سے تو پولیس افسروں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اچھا پتہ ہی نہیں، خفیہ کام جاری ہے. کیونکہ ہائی کلاس کام کر رہی ہے سر جی. پہلا پرچہ اس پہ 2022 میں ہوا ہے. اچھا. لیکن اس سے پہلے ہوا تھا 2009 میں آئی تھنک، لیکن وہ شراب کا نہیں تھا، وہ 420 کا پرچہ تھا. وہ بہت اسٹرانگ پنکی ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو
نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت شکریہ ناظرین، آج ہم نے اسلام آباد کی پنکی بھی دریافت کر لی ہے۔ بہت بڑا جو راز بتایا فیاض تنولی صاحب نے کہ یہاں بھی ایک پنکی ہے جو ایلیٹ کلاس کو منشیات بیچتی ہے۔ آج صرف ہم نے شراب کی بات کی ہے، ابھی ہم نے کوکین کی بات کرنی ہے، آئس کی بات کرنی ہے، تعلیمی اداروں کی بات کرنی ہے اور چرس کی بات کرنی ہے۔ یہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔